बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। ट्रंप पुतिन अलास्का मीटिंग, यूक्रेन जंगबंदी में नाकाम। अमेरिकी सदर ने कहा पेशरफ्त हुई है, पीर को ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। ज़ेलेंस्की लीडर की हैसियत से जायज़ हैसियत नहीं रखते। अलास्का मीटिंग के बाद क्रेमलिन का बयान, इंडिया ने अमन की तलाश को काबिल तारीफ करार दिया। रशिया ने तेल के खरीदार की हैसियत से इंडिया को खो दिया। अलास्का समिट के बाद ट्रंप ने किया दावा, कहा 25% जुर्माना नहीं लगाएंगे। गाजा में भूख से 11 फलस्तीनियों की मौत, जुमला तादाद 251 हो गई। जंग के 680 दिन पूरे, कई जगह हमले। हमास ने जंगबंदी शर्तें नरम की, मीडिया रिपोर्ट में दावा। तेल अवीव में इतवार को हजारों लोग सड़कों पर निकलेंगे। खुदा इसराइल का साथ देने के लिए कह रहा है, आईसीजे जज का तबसरा। ईरान ने अदालती कदरों की खिलाफ वर्जी करार दिया। कनाडा में फ्लाइट अटेंडेंट्स की हड़ताल, सैकड़ों उड़ानें रद्द, 1,30,000 से ज्यादा पैसेंजर्स मुतासर। पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 400 हो गई। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुंबई जलथल। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी, लापता वोट के नाम से नया वीडियो जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बातचीत अमलन नाकाम हो गई है। यूक्रेन जंगबंदी की डील के लिए ये मुलाकात हुई थी, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी थीं। अब जबकि पुतिन ट्रंप मुलाकात नाकाम हुई है, यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की पीर के दिन वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पुतिन कोई समझौता किए बगैर अलास्का से वापस लौट गए, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन के साथ मुलाकात में कुछ प्रोग्रेस हुई है। पुतिन ने भी कहा कि उन्हें लड़ाई खत्म करने में दिलचस्पी है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन में इस बात पर इत्मीनान की सांस ली जा रही है कि अलास्का मीटिंग में कोई डील नहीं हुई, क्योंकि ऐसा डर था कि ट्रंप यूक्रेन के बाद इलाकों को रशिया को देने के लिए एक समझौता करेंगे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने फ़ोन पर तफसील से बातचीत की। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर से ज़्यादा अमन समझौता जंग को ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता है। यूक्रेन और उसके इत्तेहादी भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। इस दौरान यूरोपीय ओहदेदारों ने कहा है कि अमेरिकी सदर यूक्रेन को सिक्योरिटी ज़मानतें देने पर गौर कर रहे हैं और यूरोपीय मुल्क भी इसकी तायद करेंगे। ट्रंप ने कन्फर्म किया कि वो पीर को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूक्रेन अमन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करने के लिए तैयार है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए ट्रंप ने इशारा दिया कि उन्होंने पुतिन के साथ ज़मीनों के तबादले और यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानतों पर बातचीत की है। ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में हम डील के करीब हैं, यूक्रेन को इससे इत्तेफाक करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि रशिया एक बड़ी ताकत है, यूक्रेन बड़ी ताकत नहीं है।
ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ الاسکا میٹنگ پوٹین کے حق میں رہی. جہاں الاسکا میں ٹرمپ پوٹین ملاقات میں امن کوششوں پر بات چیت ہوئی، وہیں رشیا اور یوکرین ایک دوسرے پر حملے بھی کر رہے تھے. ٹرمپ پوٹین ملاقات کے بعد رشیا نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کا مذاق اڑایا. کرملن نے کہا کہ زیلنسکی یوکرین کے لیڈر کی حیثیت سے جائز حیثیت نہیں رکھتے. رشیا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے زیلنسکی کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ کسی امن سمجھوتے پر دستخط کی وہ لیگل اتھارٹی نہیں رکھتے. انڈیا نے ٹرمپ پوٹین میٹنگ کے بعد امن کوششوں کی تعریف کی. وزارت خارجہ کے ترجمان رندیپ جیسوال نے کہا کہ دنیا جلد سے جلد لڑائی کا خاتمہ چاہتی ہے. جیسوال نے کہا کہ امن کی تلاش قابل تعریف ہے. انڈیا اس ملاقات میں ہونے والی پروگرس سے مطمئن ہے. آگے بڑھنے کا راستہ صرف بات چیت اور سفارتکاری ہے. الاسکا میں ٹرمپ پوٹین ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی، جس کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہوئی اور نہ کسی ڈیل کا اعلان کیا گیا. ٹرمپ نے بات چیت کو انتہائی کارآمد بتایا اور کہا کہ کئی باتوں سے اتفاق کیا گیا. بات کرتے ہیں فلسطین اور غازہ کی. غازہ میں بھوک سے موتیں بڑھتی جا رہی ہیں. غازہ کی وزارت صحت نے ہفتے کی صبح بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 11 فلسطینیوں کی بھوک یا غذا کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی. ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں اب تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 251 ہو گئی ہے. ان میں 108 بچے ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مئی کے بعد سے مدد حاصل کرنے کی کوشش میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 1760 ہو گئی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس آفس نے یہ بات بتائی. غازہ میں اسرائیلی بربریت کے 680 دن پورے ہو گئے ہیں. ہفتے کو بھی اسرائیل کے حملے جاری رہے، جن میں ہفتے کے دن کم سے کم 25 فلسطینی جاں بحق ہوئے. ان حملوں میں ہوائی حملے کیے گئے، توپ خانے سے گولہ باری کی گئی اور کئی نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلائی گئیں. جبالیہ میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا. ان کی 3 منزلہ عمارت پر حملہ کرتے ہوئے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. نصیرات میں 9 فلسطینی شہید ہوئے. سرایا فیلڈ ہاسپٹل نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں وہاں پر 5 میتیں لائی گئیں. البریج کیمپ میں ایک ہی خاندان کے 6 ارکان جاں بحق ہوئے. زیتون میں کئی گھروں کو ڈھا دیا گیا. المواسی ہاسپٹل میں 2 میتیں لائی گئیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے تقریباً 62,000 فلسطینی اسرائیل کی بربریت میں جاں بحق ہوئے ہیں. جمعے کو غازہ میں الگ الگ مقامات پر کیے گئے حملوں میں کم سے کم 44 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجیوں سے متعلق ایجنسی اونروا نے کہا ہے کہ غازہ میں 83% سے زیادہ معذور لوگوں کو ان کی زندگیوں میں مدد دینے والے آلات کی کمی ہے. غازہ میں تقریباً 2 سال سے اسرائیلی حملوں اور ناکہ بندی کی وجہ سے ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے جس کی مہذب دنیا میں مثال نہیں ملتی. اسرائیل میں اتوار کو جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے مطالبے پر بڑے پیمانے پر ریلی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس ریلی میں ہزاروں لوگ حصہ لیں گے. تل ابیب میں ہوسٹیجز کے رشتہ دار بھی خطاب کریں گے. میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حماس کے عہدیداروں نے جنگ بندی بات چیت میں اپنے سٹینڈ کو کچھ نرم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار ہے. ڈنمارک کی وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو ایک مسئلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یورپی یونین کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے. وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے یورپی یونین کے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ غازہ جنگ بندی کے لیے اور یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی مخالفت کی وجہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں اور اس کے خلاف پابندیاں لگانے پر غور کریں. انہوں نے نیتنیاہو کو ایک مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. ایران نے اسرائیل کے حق میں ایک ICJ جج کے تبصرے پر تنقید کی ہے اور اسے عدالتی قدروں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ICJ کے نائب صدر نے کھلے عام اسرائیل کی تائید کی ہے، جس کے خلاف عدالت میں کئی کیسز چل رہے ہیں. اس سے ICJ کا اعتماد متاثر ہوتا ہے اور عدالتی غیر جانبداری کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. یوگانڈا سے تعلق رکھنے والی جج نے حال ہی میں ایک چرچ کے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے، جس میں میرا ملک بھی شامل ہے. جج کے ریمارک سے ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے. کینیڈا میں ایئر لائن سٹاف کی ہڑتال کی وجہ سے سینکڑوں فلائٹس رد کر دی گئی ہیں. بتایا گیا کہ اس ہڑتال سے 130,000 سے زیادہ پیسنجرز متاثر ہو رہے ہیں. کینیڈین یونین آف پبلک امپلائیز نے بتایا کہ ہم ہڑتال پر ہیں. یہ تنظیم ایئر کینیڈا کے 10,000 سے زیادہ فلائٹ اٹینڈنٹس کی نمائندگی کرتی ہے. ایئر لائن نے ہفتے کو کہا تھا کہ اس نے ہڑتال کی وجہ سے کئی فلائٹس روک دی ہیں.
1985 کے بعد سے یہ ایسی ہڑتال ہے۔ فلائٹ اٹینڈنٹس تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بعض دوسرے مطالبے بھی ہیں جن کی تائید میں یہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور پی او کے میں بارش اور سیلاب سے زبردست تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ الگ الگ واقعات میں اب تک 400 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ بونیر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کم سے کم 213 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ٹورسٹوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 5 سے 6 دن متاثرہ علاقوں میں نہ جائیں۔ کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ موسم عہدیداروں نے کہا کہ بارش کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہے گا۔ مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ میں بھی بادل پھٹ پڑنے کے بعد سے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بری طرح سے متاثرہ چیشوٹی گاؤں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی اور ان کی پریشانیوں کو سنا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بات چیت کی اور انہیں مرکزی حکومت کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے صورتحال کا جائزہ لیا اور تیز رفتار راحت و بازآباد کاری کوششوں پر زور دیا۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کشتواڑ میں کم سے کم 60 لوگ بادل پھٹ پڑنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ممبئی میں زبردست بارش ہوئی جس سے عام زندگی متاثر ہوئی۔ موسم عہدیداروں نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا اور اگلے 2 دنوں میں تیز سے بہت تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ مہاراشٹر کے دوسرے علاقوں میں بھی بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ کرناٹک اور مدھیہ پردیش کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہماچل پردیش میں بارش کے موسم میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 257 ہو گئی ہے۔ اس دوران تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں بھی تیز بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اس دوران کئی ذخائر آب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رشیا نے ایک تیل خریدار کی حیثیت سے انڈیا کو کھو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ رشیا سے تیل خریدنے پر انڈیا کے خلاف لگائے گئے جرمانے پر عمل نہیں کریں گے۔ دوسری طرف نئی دہلی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ رشیا سے تیل کی خریدی کو روک دیا گیا ہے۔ اس جرمانے پر 27 اگست سے عمل ہونے والا تھا۔ چائنا کی وزیر خارجہ وانگ ی 18 اور 19 اگست کو انڈیا کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ امریکہ کے ٹیرف کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا اور چائنا قریب آ رہے ہیں۔ چائنا کے وزیر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کی دعوت پر انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ انڈیا چائنا سرحدی تنازع پر اجیت ڈووال کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی بات چیت کے 24ویں راؤنڈ میں حصہ لیں گے۔ وہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دوران جے شنکر رشیا کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ دورے جیو پولیٹکس میں تبدیلیوں کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کانگریس نے ووٹ چوری کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ بالی ووڈ کی فلموں سے متاثر ہو کر ایک نیا ویڈیو جاری کیا گیا جس کا نام لاپتہ ووٹ رکھا گیا ہے۔ حال ہی میں لاپتہ لیڈیز کے نام سے ایک فلم آئی تھی جو کافی مشہور ہوئی تھی۔ سابق صدر کانگریس راہل گاندھی نے ایکس پر لکھا کہ چوری چوری چپکے چپکے اب ختم ہو گیا ہے، اب لوگ جاگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ووٹ کی چوری آپ کے حق کی چوری ہے، آئیے مل کر ووٹ چوری کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہمارے حق کی حفاظت کریں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی پولیس اسٹیشن میں کہہ رہا ہے کہ اس کا ووٹ چرایا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لاکھوں ووٹ چرائے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ پوٹین الاسکا میٹنگ یوکرین جنگ بندی میں ناکام۔ امریکی صدر نے کہا پیش رفت ہوئی ہے، پیر کو زیلنسکی سے ملیں گے۔ زیلنسکی لیڈر کی حیثیت سے جائز حیثیت نہیں رکھتے۔ الاسکا میٹنگ کے بعد کرملن کا بیان، انڈیا نے امن کی تلاش کو قابل تعریف قرار دیا۔ رشیا نے تیل کے خریدار کی حیثیت سے انڈیا کو کھو دیا۔ الاسکا سمٹ کے بعد ٹرمپ نے کیا دعویٰ، کہا 25% جرمانہ نہیں لگائیں گے۔ غزہ میں بھوک سے 11 فلسطینیوں کی موت، جملہ تعداد 251 ہو گئی۔ جنگ کے 680 دن پورے، کئی جگہ حملے۔
حماس نے جنگ بندی شرطیں نرم کی، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ تل ابیب میں اتوار کو ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ خدا اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، آئی سی جے جج کا تبصرہ، ایران نے عدالتی قدروں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کینیڈا میں فلائٹ اٹینڈنٹس کی ہڑتال، سینکڑوں اڑانیں رد، 1,30,000 سے زیادہ پیسنجرز متاثر۔ پاکستان میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 400 ہو گئی، کشتواڑ میں ریسکیو آپریشن جاری، ممبئی جل تھل۔ کانگریس نے ووٹ چوری کے خلاف مہم تیز کر دی، لاپتہ ووٹ کے نام سے نیا ویڈیو جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔